अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवाज मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क में वफाकी हुकूमत तोड़े सिंध हुकूमत जे बजट जो सिलसिलो जारी है। ऐवानन में बजट की मंजूरी के हवाले से जिते तजवीज़ूं वरती वयूं उते उन्हनि ते बहस मुबाहिसे जो सिलसिलो जारी है। ज़ाहिर है ईंदड़ ॾींहनि में वफाकी हुकूमत पंहिंजी बजट मंजूर करे वठंदी। अहिड़ी तरह सां सिंध असेंबली में सिंध जो बजट पिण सुभाणे ताईं मंजूर थियण जे हवाले सां इम्कान आहिनि। अहिड़ी तरह सां जिते बजट मंजूर थींदा उते माण्हुनि जे मथां जेके टैक्स लागू थींदा उन्हनि जी बि यकीनन मंजूरी थींदी। अहिड़ी तरह सां मंजूरी थियण खां पोइ माण्हुनि जे मथां नवां टैक्स लागू थींदा। अहिड़ी तरह सां जिते महांगाई, बेरोज़गारी ऐं आवाम मुश्किलातुनि जो मारियो ऐं शिकार है ऐं उते परेशानियुनि जो शिकार है, उते मौजूदा जेके ख़ुसूसन जेको वफ़ाक़ी हुकूमत जो बजट है उन में नवां जेके टैक्स लॻाया विया उन में इहो चयो थो वञे त IMF खां नओं जेको लोन वठण जे हवाले सां अॻिभराई थी रही आहे। जॾहिं नओं लोन यकीनन जॾहिं उनजी मंजूरी थींदी त उनजे हवाले सां IMF जा मुख़्तलिफ़ शर्त हूंदा ऐं उन्हनि शर्तनि जी मंजूरी सां जिते नवां टैक्स लागू थींदा उते मुल्क जो आवाम तो भोगींदो ई भोगींदो, पर सनअतकार बि भोगींदा। अहिड़ी तरह सां एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जा जेके मामला आहिनि उन्हनि ते वधीक नवां टैक्स लॻंदा। जहिड़ी रीति सिंध में इस्पतालुनि ख़ुसूसन जहिड़ी तरह वॾे वज़ीर अॼु पंहिंजे तक़रीर में ॿुधायो त जेको डॉक्टर 3000 खां वधीक फीस वठंदो त उन जे मथां टैक्स लॻंदी। जहिड़ी रीति कंहिं ॿार खां स्कूल वारो 42,000 खां वधीक जेकॾहिं फीस वठंदो त उनखे बि टैक्स नेट में आंदो वियो आहे ऐं टैक्स वसूल कयो वेंदो। यकीनन जेकॾहिं तालीम ऐं सिहत जिन खे सर्विसिस जो खातो बि चयो वञे थो, जेकॾहिं उन्हनि जे मथां टैक्स लागू थिए थी ऐं जेकॾहिं इहो चयो वञे थो त एलिट क्लास या अहिड़े क़िस्म जी वॾे तबिके खे जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी स्कूलूं रखणियूं आहिनि या उते तदरीस हासिलु करणी आहे त तालीम ऐं सिहत ते उन्हनि खे टैक्स अदा करिणो पवंदो। इहा ग़रीबनि जे मथां न आहे, पर ज़ाहिर आहे जिते टैक्स वॾनि माण्हुनि जे मथां बि लॻंदो त उहो तबिको मुतासिर थींदो ऐं ज़ाहिर उहे पंहिंजा जेके वसूलियूं आहिनि उहो पंहिंजे कारोबार अहिड़ी तरह सां अवाम ई कंदा ऐं उन सां गॾोगॾु जिते महांगाई जो बोझ वधंदो। अहिड़ी तरह सां पेट्रोलियम जा जेके इस्म आहिनि उन्हनि ते बि जेके नवां टैक्स लागू कया विया आहिनि। ख़ुसूसन ॿुधायो वियो आहे त जेका लेवी में वात कई पई थी वञे ऐं पेट्रोलियम जेका मसनूआत आहिनि उन मसनूआत जी जेकॾहिं अघु वधंदा त उहे ज़ाहिर उनजो इम्पैक्ट सिधो सऊं अवाम ते थींदो। अहिड़ी तरह सां सनअतकार उन्हनि जे मथां नवां टैक्स लागू कया विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ जेके इस्मनि जहिड़ा आम वापे जी जेके शयूं आहिनि जंहिंमें शैम्पू हुजे, साबुण हुजे, ज़ाहिर इहो हर तबिके जो फ़र्द इस्तेमालु करे थो। उहो जेकॾहिं महांगो थींदो उन ते बि ज़ाहिर अवाम जे मथां इहो भार पवंदो उहो तबिको ऐं उन सां गॾोगॾु हर तबिको उन टैक्स नेट में शामिलु थींदो। अहिड़ी तरह सां कुझु अहिड़ा टैक्स आहिनि जेके ज़ाहिरी तौर ते नज़र नथा अचनि, पर जॾहिं सिंध असेंबली हुजे या वफ़ाक़ी हुकूमत पारां क़ौमी असेंबली में बजट जी मंजूरी थींदी त उहे समूरा जेके हिडन जेके टैक्स आहिनि उहे बि ज़ाहिर मंज़ूर थींदा। इन खां पोइ ज़ाहिर महांगाई जो हिकिड़ो वॾो तूफ़ान उथंदो। इन सां गॾोगॾु जिते वफ़ाक़ी हुकूमत पारां 18,877 अरब रुपयनि जो जेको यानी 8,500 खसारे वारो बजट पेश कयो वियो आहे, उते अधो जेको बजट जो हिसो आहे उहो IMF खे कर्ज़ ऐं उन सां गॾु जेको व्याज जी जेका वापसी आहे रक़म आहे उहा बि अदा करणी पवंदी। त ज़ाहिरी तौर ते जेका 18,877 जेका रुपयनि जी जेका बजट आहे पाकिस्तान जी, उहा अवाम जे मथां हिकिड़ी मुश्किल सूरत हाल जे हवाले सां अॻकथी नज़र थी अचे ऐं ज़ाहिर इहे मुश्किल सूरत हाल अवाम खे ईंदड़ ॾींहनि में भोगणी पवंदी। जहिड़ी रीति दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में पार्लियामेंट ते हमिलो थी रहियो आहे, अवाम IMF जे मुतालबनि ते ख़ुसूसन कीनिया जे हवाले सां ज़िक्र थियो त अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया बि जेके आहिनि उन्हनि ते बगबराई थी सघे थी, छाकाणि जो पाकिस्तान जो अवाम हिन इंतिहाई मुश्किल सूरत हाल जो शिकार आहे। त इन्हनि सभिनीनि इशूज़ ऐं मुल्क में जेका महांगाई जी जेका नई लहर ईंदी उन्हनि जा कहिड़ा असरात मुरतब थींदा ऐं जेको वापारी तबिको आहे ख़ुसूसन जेको टैक्स पेयर आहे या सनअतकार जेको टैक्स ॾिए थो उन्हनि जे लाइ जेका मुश्किलात थींदी। त इन हवाले सां असां पंहिंजे प्रोग्राम में दावत ॾिनी आहे। असां सां गॾु काटी यानी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी जो सदर जोहर अली कंदारी साहब असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद है। जोहर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूदा वफाकी हुकूमत की बजट से इब्तिदा करते हैं। 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, उसमें तकरीबन 8,500 रुपये खसारा जो है वो बताया गया है। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पेश आने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई साहब, आपने बजट के हवाले से बात की है कि बजट जो भी फेडरल गवर्नमेंट का आया है और आगे भी ख्याल से इसको 10-15 दिन तो हो गए, लेकिन ऑनेस्टली अभी तक ना इसको सनअतकार समझ सका ना एक आम आदमी समझ सका। बजट बेसिकली जब बनाया जाता है तो एक तखमीना होता है कि आप अपने घर का बजट भी बनाते हैं, अपनी फैक्ट्री का बजट भी बनाते हैं कि जी हमारी सोर्स ऑफ इनकम होगी और ये हमारे क्या अखराजात होंगे, इतने हम पैसे इसमें कमा लेंगे। अब आप देखें इस मरतबा जो ड्रास्टिकली बढ़ा के इन्होंने जो टैक्स का तखमीना कर दिया वो तकरीबन 12,970 अरब रुपये का है। और बड़ी हैरत की बात है कि उसके अंदर जो हमने सूद की मद में पैसे देने हैं और 9,770 अरब रुपये देने, 9,775 अरब रुपये देने, यानी कि 12,000 के बजट के तखमीने में टैक्स के टारगेट के हदफ में 9,000 अरब रुपये तो आप दे देंगे उसके अंदर सूद के अंदर। आपका तो
پھر اس کے علاوہ کچھ ریگولر ہمارے جو مالیاتی پروگرام چلتے ہیں 17,000 کے قریب اس میں انہوں نے رکھا ہے, 1,001 ارب روپیہ پینشن کی مد میں رکھا ہے, 7,000 روپے انہوں نے صوبوں کو دینا ہے. آمدن کے ذرائع جو دکھائے گئے ہیں وہ مجھے جتنا میں سمجھ سکوں, ایک تو اس میں کہ جی ہمیں کچھ نان ٹیکس کے مد میں ہم 4-5 ارب روپے وصول کر لیں گے. 30 ارب روپے کا انہوں نے ٹارگیٹ رکھا کہ جی ہم یہ جو سفید ہاتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں, جو ہمارے وہ ادارے ہیں جو نہیں کام کر رہے ہیں, ان کو بیچ کے وصول کر لیں گے. کچھ انہوں نے کسی اور چھوٹے موٹے ذرائع سے کیا, لیکن مسئلہ یہ کہ 8-8.5 ہزار ارب روپے کا جیسا آپ نے خساری کی بات کی, یہ نہیں پورا ہو پائے گا. اور اس کے بنیادی طور پر جو اثر آئے گا, جیسے بھی آپ اپنے انٹروڈکشن میں کہہ رہے تھے کہ جو اجناس کھانے پینے کی چیزیں, ضرورت کی چیزیں, صابن, شیمپو, دودھ, بسکٹ, چاکلیٹ, یہ سب چیزیں اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ ایک عام آدمی کی خرید سے باہر ہو جائے گی. آپ نے 32,000 کو بڑھا کے 36-37 ہزار روپے جو ہے نا وہ منیمم ویجز کر دیے. آپ مجھے بتائیں کہ 36-37 ہزار میں کیسے کوئی آدمی گھر چلا سکتا ہے؟ ادھر آپ بجلی کے ٹیرف پہ جاتے ہیں تو وہ ڈراسٹکلی ہائی ہے, یعنی کہ ایک آدمی اس وقت اپنے بجلی کے بل دینے کے بعد جو پیسے بچیں گے اس میں سوچے گا کہ میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا. یہ ایک تو ایک ماسس کی بات ہے. آپ انڈسٹری کی طرف آتے ہیں, میں کئی پروگراموں میں بات کر چکا ہوں, ڈرتا ہوں کہ اب اتنی مرتبہ اتنا میں بلنٹلی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں سر ہم ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اس بجٹ سے آنیسٹلی صنعت کار کو, آپ کے انڈسٹری کے جو لوگ تھے, منسلک لوگ تھے, کاروباری لوگ تھے, کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ تھے, ان کی بڑی امیدیں وابستہ تھی. ایک ایسی وائب آ رہی تھی کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے اس مرتبہ اکانومی کے لحاظ سے, کچھ سخت فیصلے کر کے کوئی ریلیف دیا جائے گا, کوئی ایسا پیکیج دیا جائے گا, کوئی ایسا انسینٹیو دیا جائے گا کہ آپ کی جو اکانومی اس ٹائم بالکل زبو علی کا شکار ہے, ختم ہو چکی ہے, آپ کی انڈسٹری ڈی انڈسٹریلائز ہو چکی ہے, ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا چکے ہیں, صنعتیں بند ہو چکی ہیں, بے روزگاری بڑھ چکی ہے. تو شاید کوئی ایک ایسا ہوا دی جائے گی, ایک ایسی پھونک بھری جائے گی اس اکانومی کے اندر کہ ایک حوصلہ ہمت بڑھے گی اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس کے برعکس ہوا, نان فائلر کو ٹارگٹ کیا گیا. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, ٹیکس دینا چاہیے, بغیر ٹیکس دیے ایک ملک نہیں چلتے. دنیا کی جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے پاس تو ٹیکس دیتا ہی کوئی نہیں ہے. 24-25 کروڑ کی آبادی میں آپ کا 24-25 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں, اس میں پھر کچھ ٹیکس بہت سے ایسے ہیں جو بیسیکلی فائلر تو ہیں لیکن ایکٹیو نہیں ہے, ریٹرن نہیں بھرتے. اس کے پھر الگ عوامل ہیں کہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں بھرتے, لوگ ٹیکس نیٹ ورک میں کیوں نہیں آتے. جو بزنس کر رہا ہے, جو کاروبار کر رہا ہے, جو انڈسٹری چلا رہا ہے یا کسی طریقے سے بھی کاروبار سے منسلک ہے, وہ تو ٹیکس نیٹ ورک سے باہر ہو نہیں سکتا, کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا اتنا اچھا سسٹم آ گیا ہے کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اور یہ اچھی بات ہے, ہم نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں غلط کہا کہ جی آپ ٹیکس پہ لوگوں کو کیوں نہیں لاتے, ٹیکس پہ لوگوں کو لانا چاہیے. لیکن ٹارگٹ جو کیا جا رہا ہے نا, وہ اب میں بات وہی آ جاتی ہے کہ جی آپ کا اتنا بڑا سورس آف ریونیو, جو آپ کی 67% ایگریکلچر بیس کنٹری ہے, آپ نے اس کو کچھ دیا ہی نہیں, وہاں سے کچھ لیتے ہی نہیں. کیوں نہیں لیتے؟ نہیں, وہ اپنی جگہ پر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جب کھاد لیتے ہیں تو بھی ٹیکس دیتے ہیں, اور جب ہم بیج لیتے ہیں تو بھی ٹیکس دیتے ہیں, جب ہم فصل اٹھاتے ہیں تو بھی پیٹرول اور اس طرح کی مد میں ہم ٹیکس. سر آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ امپورٹ کرتا ہے تو ٹیکس نہیں بھرتا اپنے را مٹیریل کے لیے, وہ اپنی اور چیزیں یہاں سے خریدتا ہے اس پر ٹیکس نہیں دیتا. سر ایک گھر پہ عام طور پہ اگر ایک آدمی, میں کہتا ہوں نا ٹیکس پہ, ایک آدمی اگر اپنی ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہے, بسکٹ خریدتا ہے, چاکلیٹ خریدتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے, سیل ٹیکس اس پہ بھی دے رہا ہوتا ہے. ایسا بات نہیں کہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس کے اندر یہی چیزیں تو ہیں. ٹیکس کسی نہ کسی ذریعے سرکار کے پاس تو جا رہا ہے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایک ریفارم لا کے ایک نیٹ ورک کو اسٹرینتھن کریں, وائڈن کریں, بڑا کریں, اور اس میں لوگوں کو ٹیکس ملے. یہ بہت اچھا اقدام, لیکن یہ ہوگا اس وقت تک کہ نہیں جب تک کہ آپ ایک کنڈنسو انوائرمنٹ نہیں دیں گے اور ایک فیئر لیس انوائرمنٹ نہیں دیں گے ایک عام آدمی کو. سر لوگ نہیں چاہتے نیٹ ورک میں, وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ایک بار فائلر ہو گئے تو کل FBI ہمیں نوٹس بھیجے گا, ہمارا آڈٹ کھولے گا, ہمیں کام پہ آگے تنگ کرے گا. ایسا ہوا ہے نا ماضی میں, ہوتا ہے. یہ اصل مسئلہ یہ آپ کو پہلے ان کا وہ خوف دور کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ ٹیکس بھرو. پوری تاریخ میں جتنا مجھے تھوڑا بہت تجزیہ ہے, ایک دور آیا تھا عبداللہ یوسف صاحب کے زمانے میں, جب مشرف صاحب کی حکومت تھی, وہ جب FBI کے چیئرمین تھے, تو انہوں نے ایک بڑا اچھا ریفارم یہ کیا تھا کہ یار جو بھی ریٹرن فائل ہوگی وہ آڈٹ نہیں ہوگی, جو دے رہا ہے آپ نے ایکسیپٹ کرو. میں کہتا ہوں وہی وہ ٹائم تھا جس ٹائم آپ کا نیٹ ورک بھی بڑا تھا, لوگ ٹیکس نیٹ ورک میں آئے بھی تھے اور وہ ٹیکس لوگوں نے دیا بھی تھا. اس کے بعد سے مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ, آپ دیکھیں لوگ اپنے پیسے اکاؤنٹ میں رکھ کے اس پہ 0.6% پیسے دے کے نکالتے ہیں, لیکن فائلر نہیں بنتے. تو یہ ایلیمنٹ جب تک کلیئر نہیں ہوگا, اس میں چھوٹا آدمی, دیکھیں بڑا کے پاس, انڈسٹریلسٹ کے پاس یا بڑے کاروباری کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے, اس کا تو کوئی چیز ہڈن ہی نہیں ہے. وہ اتنا ٹیکنالوجی کے سسٹم میں آیا ہوا ہے کہ وہ اگر کسی ریسٹورینٹ میں جا کے 2,000 روپے کا کھانا کھا کے اگر اپنا ڈیبٹ کارڈ چارج کراتا ہے تو وہ بھی سرکار کو پتا ہے کہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں, کیونکہ آج کل سسٹم ایسا ہے. لیکن جو کیش میں لوگ کام کرنے والے ہیں, جو نیٹ ورک میں نہیں آتے,
ان کو سر آپ خوف سے نہیں لا سکیں گے. اصل مسئلہ تو ہے خوف نا. نہیں لا سکیں گے جب تک کہ آپ ان کو ڈرا کے کہیں گے سسٹم میں اور لوگ نہیں آئیں گے. آپ کو جی ایس ٹی جب یہاں پر آیا یا دنیا میں جب وی اے ٹی آیا یورپ کے اندر تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. یہ آج ابھی ریسنٹلی 2-4 سال 5 سال پرانی بات ہے, گلف میں انہوں نے وی اے ٹی لگایا, جی ایس ٹی لگایا, سعودیہ میں, دبئی میں. لوگ سمجھ ہی نہیں سکے, جو مقامی لوگ تو عربی سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ ٹیکس کیا چیز ہوتی ہے. آج سب ٹیکس دے رہے ہیں. صحیح. اس کے لیے ایک تو ان کا جو سورس آف انکم ہے, ظاہر سی بات ہے جو ان کا ریونیو ٹارگیٹس ہیں ہم سے بہت بڑے ہیں, ان کا لائف اسٹائل ہم سے بہت ڈفرینٹ ہے, تو وہ ٹیکس بیئر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس تو سر گنجائش ہی نہیں. اور ابھی جو انہوں نے اس بجٹ میں جو حال کیا ہے کہ جو سارے 12-15% والوں کو 18% کے اوپر لے گئے ہیں, لیدر اور آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر کو انہوں نے رجیم سے نکال کے 29 سے 35% والی رجیم میں لے کے چلے گئے. سر گلوبل ولیج میں آپ بیٹھے ہیں, موبائل فون پہ دنیا کا کاروبار چلتا ہے, 35-40-37% آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اپنے نیبر کنٹریز سے ریجن میں زیادہ بیئر کر رہے ہیں. ہاؤ کین یو کمپیٹ دیم؟ آپ کی بجلی مہنگی, آپ کی گیس مہنگی, پانی نہیں ہے خریدنا سر. پڑتا ہے. بجلی مہنگی ہے پورے ریجن میں, گیس مہنگی ہے پورے ریجن میں, کہ ہم بجلی گیس پروڈیوس کرتے ہیں ماشاء اللہ, پانی ہم خرید کے لیتے ہیں, انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے, بینکوں کا مارک اپ اس ٹائم سب سے ہائیسٹ ہمارے پاس ہے. یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں سر کہ یہ باتیں ہم نے بجٹ سے پہلے بہت سرکار سے کی ہیں. 70-80 پیج کے بجٹ پرپوزل بنا کے دیے ہیں, اس میں ریکمنڈیشن دی ہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ جتنی ریکمنڈیشن ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ, ہم اسلام آباد کے اے سی کے روم میں بیٹھ کے بجٹ نہیں بناتے. مگر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں وفاقی حکومت کو تجویزیں جانے تو بڑے ٹھنڈے روم میں بٹھا دیتے ہیں, چائے بھی پیش کرتے ہیں, عزت بھی دیتے ہیں, پھر تجویزیں جو سننے کے بعد بالکل عمل کریں گے, ہوتا کچھ نہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. ہم نے اس مرتبہ بہت محنت کر کے 72 پیج کا ایک بہت زبردست بجٹ پرپوزل بنایا, اور اداروں نے ہی بنایا ہوگا. اس میں ریکمنڈیشن بھی دی, تجاویز بھی دی, ٹیبلز بھی دیے, ٹیرف بھی دیے, ایڈوائز بھی کیا. ہم نے وہ پریزیڈنٹ پاکستان کو بھیجا, پرائم منسٹر پاکستان کو بھیجا, فیڈرل منسٹر, فائنانس منسٹر, ایف بی آر, پلاننگ ڈیولپمنٹ, سب کو بھیجا. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے دوسرے دن فون آیا کہ جس کی 2 کاپیاں اور بھیجیں. پلاننگ ڈیولپمنٹ سے فون آیا کہ جس کی 1 کاپی اور بھیجیں. تو ہمیں کچھ تھوڑا سا اندیا ملا کہ یار چلو کچھ ہماری سنوائی ہوتی نظر آ رہی ہے. بلیو کرنا ہے کہ جب بجٹ کو دیکھا تو جتنی ریکمنڈیشن ہماری تھیں وہ ساری کی ساری ایسا لگتا ہے کسی نے اس کا ریورس کیا. ہم گین ٹیکس پہ بات کر رہے تھے کہ اس کو 2-3 سال کو ختم کر کے اس کو 1 سال کریں, اس کو ایز کریں. آپ نے پراپرٹی لینا مشکل کر دی, لوگ دبئی آ کے پراپرٹی خرید رہے ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹی آپ کے لوگوں نے وہاں پہ خرید. سر دیکھیں ہمارے پاس جو سسٹم ہے نا, ہم ریفارم ایک دن میں نہیں لا سکتے. ہم آئی ایم ایف کے پروسیس میں بجٹ تو بنا رہے ہیں, بجٹ تو وہی بنا رہے ہیں, ہم تو خالی سب پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بالکل اس لیے کہ دیکھیں کوئی بھی لینڈر جو ہوتا ہے نا, جو پیسے دیتا ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے. ایک بینک چھوٹا سا قرضہ بھی دیتا ہے تو اس کے آگے کولیٹرل بھی رکھتا ہے, آپ کا مارکیٹ چیک بھی کرتا ہے, ان کا آپ کی پوری فیملی ہسٹری چیک کرتا ہے, 1000 نمونے کے ڈاکومنٹ آپ سے سائن کرواتا ہے کہ کہیں آپ ڈیفالٹ نہ کر دیں. لیکن اب یہ تو اتنے بڑے لیول پہ اگر قرضے دیے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا ایک میکینزم ہوگا, ایک سسٹم ہوگا, ایک پورا طریقہ کار ہوگا اس کو فالو کرنے کا, تو وہ تو غلط نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ ان کو یہ دکھاتے ہوں گے نا کہ یہ اتنے پیسے جو ہم آپ سے لے رہے ہیں یہ ہماری سورس آف انکم ہے, یہاں سے ہم کما کے آپ کو ظاہر جو دے گا تو وہ حساب بھی پوچھے گا نا سر. تو آپ اس کو یہ دکھائیں گے کہ ہم ٹیکس سے اتنا وصول کریں گے, پیٹرول کے اوپر سے دیں گے 20 روپے لیوی بڑھا کے 60 کی 80 کر دی, مطلب کوئی جھڑ چھوڑا تو نہیں ہے ہم نے. اچھا جو صاحب پروگرام میں بریک کا ٹائم ہونے جا رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ میرا تو یہی سوال تھا کہ وزیر اعظم سے بھی آپ نے بات چیت کی ہوگی, تجاویز لی ہوگی, مگر آپ نے خود ہی یہ بات کر دی. بریک سے لوٹتے ہیں تو پھر دیگر ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین وقت ہے بریک जो वठूं था हिकिड़ी नंढी साई ॿीहर जेको बजट सिंध बजट वफ़ाक़ी बजट ऐं जेका मुल्क में जेको महांगाई जो तूफ़ान ईंदो उन ते डिस्कस कंदासीं. वठूं था शार्ट ब्रेक. प्रोग्राम स्पेशल टॉक में ॿीहर भली कार मुल्क जी जेका बजट ते डिस्कशन कर रहिया हुआसीं. मुख़्तलिफ़ जेके इस्म जेके मौजूदा बजट सां महांगा थींदा, ख़ुसूसन दवाऊं हुजनि, सीमेंट हुजे, टेक्सटाइल हुजे, स्टेशनरी हुजे, कागज़ हुजे, प्लास्टिक हुजे, या अहिड़ी तरह सां सोलर पैनल. अॼुकल्ह ज़ाहिर आहे माण्हू मुश्किलातुनि जो शिकार आहिनि, बिजली महांगी थी रही आहे, सोलर पैनल जेके आहिनि उहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके बैटरीज़ आहिनि उहे तमामु घणा महांगा थी विया आहिनि. ऐं अॻिते करे ॿीहर उन्हनि जे मथां टैक्स लागू थियो, अहिड़ा इस्म जेके आहिनि उहे वधीक महांगा थींदा. हिकिड़ी आम जेका प्लेट जेका कुझु चंद हज़ारनि में मिलंदी हुई हाणे उहा 15-20 हज़ार जे रेशो में जेकॾहिं मिले थी, त हिकिड़ो आम माण्हू
गुज़िल प्रोग्रामनि में पाण इहो ज़िक्र कयो आहे त गुज़िल जेका 2022 जी जेका बोर्ड आई उन में लॻभॻि 21 लख जेका सिंध हुकूमती दावा कई वञे थी त जेके घर टुटा उन्हनि जे माण्हुनि जी जेका सर्वे कई हुई त 30% माण्हू जेके 10,000 खां घटि आमदनी रखंदड़ हुआ ऐं अहिड़ी तरह सां 60 खां 64% जेके माण्हू आहिनि यानी 60 to 64% जेके पीपल्स आहिनि उहे उहा 20,000 जे अंदरि जेका आमदनी रखंदड़ माण्हू आहिनि। हाणे जेकॾहिं इहो अंदाज़ो लॻाइजे त मुल्क जो 94% माण्हू यानी 21 लख घर प्लस उन में या इंटू 6 कजे त केतिरी हिकिड़ी वॾी आबादी थिए थी जेका लखनि खां न करोड़नि खटि पए थी। त जेकॾहिं एॾी गुरबत हुजे ऐं हिन खां पोइ जेकॾहिं खाधे पीते जा इस्म महांगा हुजनि ऐं लेविश त ज़ाहिर आम माण्हू नथो अफोर्ड करे सघे पंहिंजी ज़िंदगी ज़रूरतूं ऐं उन में अगरि जेकॾहिं सोलर पैनल जो मूं ज़िक्र कयो या साबुण खाधे पीते जी शयूं जेकॾहिं उहे महांगियूं थींदियूं त उन्हनि माण्हुनि जी ज़िंदगी अजीरन थींदी ऐं हिकिड़ो त इहो उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं गुरबत थिए थी न उन सां गॾु क्राइम बि हिकिड़ो वॾो मसइलो थिए थो। स्ट्रीट क्राइम कराची जो वॾो मसइलो आहे। अॼु 84 माण्हू जेके मुख़्तलिफ़ फुर जे वाक़िअनि में जिन खे शहीद कयो वियो, वॾे वज़ीर 10,000 रुपया फ़ी कस माण्हू खे उनजे ख़ानदान खे ॾियण जो ऐलान त कयो आहे, पर इहो सिलसिलो केसि ताईं हलंदो? अगरि जेकॾहिं ओरिजिनल जेकॾहिं आस्पेक्ट्स जेके उन्हनि ते जेकॾहिं गौर वीचार न कयो वेंदो त माण्हुनि जा मसइला कीअं हल थींदा? जौहर अली कंधारी साहब असां सां गॾु मौजूद आहे। उन्होंने का ये तजवीज़ उनसे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने ज़ाहिर वज़ीर अज़म को भी तजावीज़ दी और आपकी तजावीज़ एक भी नहीं सुनेगी। कहा गया कि IMF से जान छुड़ाएंगे, जान छुड़ाने के बजाय स्टैंड बाय कर्जा भी लिया, फिर उसका तमाम कर दिया काम। उसके बाद अब 3 साल का मज़ीद नया प्रोग्राम जो है वो लेने की बातें हो रही हैं। 2,000 अरब रुपए ज़ायद टैक्स लगाने का IMF का मुतालबा है। अब वो निचोड़ के वो गन्ने को ये नहीं उसको वो जो छिलका होता है उसको 3 मरतबा निचोड़ते हैं, फिर आखिर देखते हैं कि अब कुछ नहीं है, टुकड़ा हो गया। तो आवाम भी हमारे इस तरह हो गई। तो क्या समझते हैं, कोई फ़लसफ़ा कोई तजवीज़ समझाएं कि किस तरह ये लोगों की जान छुटे? हम ये भी जिक्र कर रहे थे कि हम बजट पे बात कर करके हमारे भी कान पक गए, आवाम भी सुन के थक गए। तो क्या करें, कैसे मसला हल हो कि IMF से भी जान छुटे? कभी ब्लैक की कभी ग्रे इस तरह की लिस्ट में हम आ जाते हैं और ख़तरनाक सूरत हाल में आने के बाद हम तो खौफ में आ जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं पेट्रोल 500-1000 रुपये का मिलेगा, क्या होगी सूरत हाल, क्या होगा, कैसे होगा? देखिए ऐसा मसला ये कि हमारे साथ बड़ा अच्छी आपने सवाल किया। ये मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ अलमिया ही है कि अल्लाह ताला ने जो मुल्क पाकिस्तान दिया है ना, अगर आप सूरह रहमान को पढ़ें ना तो जो नेमत है अल्लाह ताला ने उसमें कहा ना कि मैंने आपको दी, अगर आप किस किस नेमत का शुक्र अदा करोगे फिर भी ये रब्बिकुम साथ में अल्लाह ने अपनी नेमतें गिनवाई, नामतें भी गिनवाई। आप यकीन करें कि वो हर वो नेमत मैं समझता हूँ अगर पढ़ा जाए ना तो पाकिस्तान में है। हमारे पास हवा भी है, सूरज भी है, पहाड़ भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, मादनियात भी हैं, गंदम भी है, कोस्तान, कोयला सब नहीं है। मतलब आप कौन सी वो नेमत है खुदा की जो अल्लाह ने हमको नहीं दी? बदकिस्मती से हम उस रिसोर्स को सही मान में यूटिलाइज नहीं करते। हमारे पास से दूसरे आके जो है ना हमारे पास से हमारी मादनियात और हमारी जान निकाल के अपने मुल्कों में लेके चले जाते हैं। खाली एक आपका पिंक सॉल्ट जो नमक होता है जो कहते हैं उस पर ही आप देखें हमसे लेकर दुनिया कहाँ तक बेचती है। सवाल ही पैदा होता है, ये भी कहा जाता है कि वो चकवाल का जो नमक है वो भी भारत को हम देते हैं शायद, और वो हम नहीं खा सकते। एक्चुअली उसकी वजह क्या है कि देखिए वो काम करते हैं वैल्यू एडिशंस के ऊपर। आजकल वैल्यू एडिशंस का दौर है। हम वो चीज़ कर नहीं सके। हम जितने डॉलरों में हम उनको टनों के हिसाब से बेचते हैं वो उतने ही कीमत के अंदर ग्रामों में चीज़ें बना के बेच रहे होते हैं। इस कॉल वैल्यू मार्केट यही है ना सर आजकल की। अब सर बात ये कि आपने क्या हमारी क्या सनतों की गुंजाइश नहीं है? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मैंने बात किया इसका बुनियादी आपने कहा कि IMF से जान कैसे छूटेगी। इस वक्त तो बहुत मुश्किल नज़र आता है कि वो हम कर्जा देने के लिए कर्जा लेते हैं और उसको कर्जा दे रहे होते हैं, तो ये एंड होता है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला रहम करे। हमने अपनी ऑप्शंस अवेल ही नहीं किए। हम बिजली खुद सस्ती बना सकते हैं, अल्लाह ने हमें विंड दिया है, अल्लाह ने हमें सोलर दिया है, अल्लाह ने हमें पानी दिया है, हम डैम नहीं बनाते। हम वो सोर्स कोयला दिया है, उस सोर्स को यूज़ नहीं कर सकते और जो सबसे महंगी सोर्स है उस पर जाके बिजली पैदा करते हैं। नहीं, मगर अब तो थर भी कोई करीबन 3200-3800 मेगावाट बिजली थर से कोयले से बन रही है। अपना कोयला वो इम्पोर्ट नहीं, अपने कोयले से बननी थी वो तो। सर हमारे पास हवा और पानी को तो अभी छोड़े, हवा और कोयला 4-5 हज़ार, मगर सर ऑपरेशनल अभी तो हो ना। मसला कि हमारा जो कोयला और विंड है ये इतनी बड़ी पट्टी है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है बिजली कहीं से लेने की या कहीं से उसके रॉ मटेरियल लेने की। इससे आप आने से आपने कहा कि सवाल में कि IMF से कैसे जान छूटेगी, बाजार मुश्किल ना, लेकिन इसके सर दो ही तरीके। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर के हवाले से ये मुल्क बहुत अल्लाह ने इसको नवाजा है और आपकी 60-65-67% लोग इस शोबे से इस चीज़ से मुंसलिक हैं। आपने उस पर रिफॉर्म कुछ भी नहीं किया।
آج یورپ میں آپ سے چھوٹی ایلڈ کے اوپر بڑی پروڈکشن لی جاتی ہے. آپ نے کوئی اس میں فارمیشن کی نہیں, کوئی میکینزم لایا نہیں, کوئی ٹیکنالوجی لائی نہیں. باوجود ٹیکنالوجی نہ ہونے کے بھی ہم جی ریچ ہیں. آج سے 100-200 سال پہلے جو ہمارا کسان تھا, یا جو ہمارا ہاری تھا, یا جو ہمارا وہ جو ہل چلاتا تھا, زمیندار آبادگار, وہ آج بھی اسی ہی پروسیس سے آپ کو چیزیں, گنا بھی دے رہا ہے, گندم بھی دے رہا ہے, کپاس بھی دے رہا ہے. سر اس میں آپ ماڈرنائزیشن لائیں نا, پھر دیکھیں کہاں سے کہاں. یہ وہ چیزیں جو آپ اپنی ضرورت پوری کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, فورن ایکسچینج حاصل کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کہا کرتے. جا رہا ہے کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں, اس میں کیا جدت لائیں گے؟ کچھ کہاں بتائیں نا سر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو کیونکہ ایگریکلچر سے بھی میرا حوالہ رہا ہے, میں فلورل انڈسٹری کو بھی ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں, میں اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. ظلم ہے سر. ہم جتنی گندم پیدا کرتے ہیں اس کا 10-12% گندم صرف اس لیے ضائع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹوریج نہیں. ہم کھلے آسمانوں میں, کھلے میدانوں میں گندم رکھ کے اس پہ ترپال ڈالتے ہیں, اور اس میں فیمیگیشن نہیں ہوتی, وہ خراب ہو جاتی ہے, وہ چوری ہو جاتی ہے. یعنی کہ جب اور امپورٹ کرتے ہیں تو ایک ایک گندم کے دانے کا $1 میں پیسے دیتے ہیں. حالانکہ یوکرین سے آتی ہے گندم, تو وہ گدے کے کھانے کی ہوتی ہے اور ہم کھاتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, اس میں ایک ملنگ کوالٹی ہوتی ہے, فٹ فار ہیومن کنزمپشن ہوتی ہے, لیکن ہماری گندم جیسی نہیں ہوتی. ہم اپنی گندم کو, اگر میں کہتا ہوں کہ آپ یوکرین سے منگائیں, لیول پلینگ فیلڈ کریں, یوکرین سے منگا کے اپنی ضرورت پوری کریں. اپنی اچھی گندم جو ہارڈ ریڈ ویٹ ہماری کہلاتی ہے, جو بہت اچھے اسٹینڈرڈ کی گندم ہے, آپ اس سے سر اربوں روپے کما سکتے ہیں. ہم نہیں کرتے. کپاس کے اندر ہم امپورٹ کرنے کی اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں بنگلہ دیش جہاں وہ سمندر ہے وہاں پہ کپاس ہو نہیں سکتی, انہوں نے نئے بیج. آج بنگلہ دیش نے دیکھا نا آپ کو, انہوں نے انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, اتنے آگے نکل گئے. مطلب اب ہمارا کمپٹیشن اس ریجن میں انڈیا, بنگلہ دیش یا چائنا سے نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. اب ہم بات کرتے ہیں سری لنکا, نیپال یا بھوٹان ہی ہمارے ساتھ رہ گیا, اور ہم اتنا بڑا ملک ہو گئے. سر ہماری جتنی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے یورپ میں, ایک ادارے کی, ایک کمپنی کی ایکسپورٹ اس سے زیادہ ہے. دوسرا اس میں یہ کہ ایک تو آپ کو ریفارم لانا پڑے گا وہاں, اپنے سورس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے گھر سے چیزیں پیدا کرنی ہوں گی, اور اس کو ایکسپورٹ پہ جانا پڑے گا. سیکنڈ, جو آپ کے اربن ایریاز ہیں, جو آپ کے شہری علاقے ہیں, اب یہاں کے جو بچے پڑھ لکھ کے گئے وہ جا کے زمینوں پہ کاشت تو نہیں کر سکتے, تو وہ جا کے یہیں کی کام کریں گے. کتنے اداروں کو سر بینک نوکری دے گا, کتنے اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر اپنے آفس میں نوکری دے گا. اس کے لیے سر ایک چیز ہے, وہ انڈسٹریلائزیشن. ایسے ملک کے اندر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں بھی ریولیوشن آیا ہے, صنعتی یا اکنامک کے اندر انقلاب آیا ہے, وہ انڈسٹریلائزیشن سے آیا ہے. اور انڈسٹریلائزیشن بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے سر انڈسٹری لگانا, گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کرنا, پالیسی بنانا. اسٹیل مل نے تو ہمیں آئینہ دکھا دیا نا آپ نے. پرائیویٹ سیکٹر کو سر آپ انڈسٹری سے, آپ سر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ ایک چھوٹی 200-400 گز کے اوپر نا کاٹیج انڈسٹری لگتی ہے نا فیض صاحب, تو اس سے بھی 200-300 لوگ منسلک ہو جاتے ہیں. لارج سیکٹر کو تو آپ نے تباہ کر دیا. آج کی گاڑیاں 2-2 سال کی قسطوں میں بک رہی ہیں, کوئی لینے والا نہیں ہے. سیمنٹ کے اوپر آپ نے 1% FED لگا دی. اسٹیل کا برا حال ہے, کنسٹرکشن کو بھی آپ نے روک دیا. جو روٹی کپڑا مکان والی جو بات تھی, تینوں بنیادی چیزوں میں آپ نے اس ٹائم تک بڑا فرق کر دیا نا. روٹی آپ نے مہنگی کر دی, مکان قوت خرید سے باہر کر دیا ہے عام آدمی کے, کپڑا آپ کے سامنے ہے جو اس وقت ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے پہن رہا ہے. تو مطلب یہ تو بیسک چیز ہے. آپ اس کے اندر بنیادی کر, آپ جب تک انڈسٹری کیسے لگے گی نا, بجلی سب سے مہنگی, پہلے تو ہے ہی نہیں, اپنے پیسے سے لے کے جنریٹر لگائے, تو کیپٹیو پاور پہ آیا تو گیس بند کر دی. سر جو کیپٹیو پاور پر انڈسٹری چلتی ہے, اگر گیس ایک دن بند ہوتی ہے نا, اس کو ری اسٹارٹ کر کے اپنے ردم میں آنے کے لیے 6 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. مارک اپ آپ نے سب سے ہائیسٹ کر دیا ریجن کے اندر دنیا میں. قرض بھی آپ نہ لے سکیں, قرض بھی آپ نہیں لے سکتے. انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہے ہی نہیں. لا اینڈ آرڈر آپ کا ایک خوف ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے ملک کے اندر ہے. انرجی آؤٹیج کا آپ کا مسئلہ ہے. تو کیسے انڈسٹری لگے, مہنگائی, پھر غربت, پھر انفلیشن, ڈکیتیاں. اب جب انڈسٹری, سر میں کہتا ہوں نارمل انڈسٹری میں, میں ایک انڈسٹریل ایریا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, یا لوگوں نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے سر, انڈسٹری بند کی ہیں, یونٹ بند کی ہیں, رمضانوں میں مسئلے ہوئے ہیں. کاٹی آپ کی جو ایسوسیشن ہے اس میں بھی میرے خیال میں کوئی 8,000 کے قریب صنعتیں تھیں, اس میں بھی کیا بند؟ 4,500 بالکل بند. 4,500 انڈسٹری میں ایگزیکٹلی نمبر نہیں دے سکتا, لیکن جتنا میں نے اسٹڈی کیا اور چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 25 سے 30% یہاں پہ کام بند ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ 25 سے 30%, یعنی یہ بھی ہزاروں لوگوں. سر آپ دیکھیں نا, اگر ایک 1,000-2,000 گز پہ انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ نے 300-400-500-600 آدمی فارغ کر دی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں, جو ڈائریکٹلی وہاں پہ امپلائی ہیں, لیکن جو سائیکل بنتا ہے نا سر, سپلائر ہے, وینڈر ہے, ٹرانسپورٹر ہے, اور اس کے ایجنٹس ہیں, بروکر ہیں, سر ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. شفٹیں ہوتی ہیں, ہزاروں سینکڑوں خاندان منسلک ہو جاتے ہیں. یہ صرف انڈسٹری میں پاسبل ہے. آفس کھول کے آپ 4 بندے بٹھائیں گے, ایک اکاؤنٹ کا, ایک ایڈمن کا, ایک کمپیوٹر کا, وہ کام کرے گھر چلا جائے گا. انڈسٹری لگائیں گے تو پھر آپ کو اتنی آپ را مٹیریل خریدیں گے, جو گاڑی میں لے کے آ رہا ہے اور ٹرانسپورٹر کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, جو اتار رہا ہے لوڈر کا بھی فائدہ ہو رہا ہے,
اس میں جو آرڈر دے رہا ہے اس کی بروکری بن رہی ہے, جو فنش گڈ بیچ رہا ہے اس کی بروکری بن رہی ہے, مطلب ایکسپورٹ کر رہا ہے. اس کے بعد پھر امپورٹ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ بڑھایا ہوا ہے, وہ باہر سے مال آ جاتا ہے, پھر صنعت تو تباہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ امپورٹ پہ تھوڑا ڈسکریج ہوا ہے, پچھلی گورنمنٹ کا ایک اسٹیپ تھا, انہوں نے ڈسکریج کیا تھا امپورٹ کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈیوٹیاں بہت بڑھا کے. لیکن سر مسئلہ ہے کہ امپورٹ بھی آپ کا اگر بیسک فنش گڈس بن کے جاتی ہے تو اس کا 15-20-30% تو جو اس میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ خود امپورٹڈ ہوتی ہیں, آپ لوگ پروڈیوس ہی نہیں کرتے. آپ نے کبھی سر کتنی بڑا ظلم ہے کہ ایک عام چیز امپورٹ کرنے کا ڈیوٹی ریٹ بھی وہی ہے, اور ایک ہائی ٹیک چیز منگا کے ویلیو ایڈیشن بنانے جاتے ہیں تو اس کی ڈیوٹی ریٹ بھی وہی ہے. ایک ایسی چیز بنتی ہے جس سے ایک ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے دیتے ہیں تو اس کا تو ریٹ زیرو کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ تو آپ کی ایک سورس ہے بہت بڑی. میں اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیل فون کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں پلاسٹک کے علاوہ کیا ہے سر, اس کو اگر پلاسٹک بیچنے جاؤں گا 200 روپے کا بھی نہیں بکے گا, لیکن یہ 2-3-4 لاکھ روپے کے فون ہے. دس از کالڈ ویلیو ایڈیشن, ٹیکنالوجی ہے نا, ہم تو اس پہ کام ہی نہیں کرتے. ہمیں اس پہ کام ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم سولر کے لیے جو چیزیں آئیں گی اس میں ریلیف دیں گے, اچھا اسٹیپ ہے, اچھی بات ہے. ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سوئی بھی نہیں بنتی, دنیا جہاز بنا رہی. ہاں سر آپ چاہتے ہی نہیں نا, مسئلہ کہ آپ نے پہلے تو کیا کیا, جب لا رکاوٹیں کیا ہے, رکاوٹیں پالیسیز سر غلط ہیں. پالیسیز کے اندر پراپر اسٹیک ہولڈر کو, جو اس کام کو سمجھتا ہے, جو اس کام کو جانتا ہے, اس کو انوالو نہیں کیا جاتا. اس پہ پالیسی مسلط کی جاتی اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ بچے اب تو اس میں کام کر کے دکھا. وہ نہیں, آپ کو اسٹیک ہولڈر کو بٹھانا پڑے گا. میں اگر انڈسٹری کا ریپرزینٹیو ہوں, میں انڈسٹری چلاتا ہوں, مجھ جیسے سینکڑوں لوگ ہیں, آپ بٹھا کے ان کو سنیں گے آپ کے آن گراؤنڈ پرابلم کیا ہے. کمپیوٹر پہ اینالائز کر کے, سر یوٹیوب سے آپ کو سائیکل چلانا نہیں آتی, یوٹیوب سے آپ کو سوئمنگ کرنا نہیں آتی, آپ کو پول میں اترنا پڑے گا, آپ کو سائیکل لے کے روڈ پہ جانا پڑے گا, گرنا پڑے گا, 2-3 چوٹیں لگیں گی, پھر سائیکل چلانی آئے گی. یوٹیوب تو سب سکھا دیتا ہے. ہم یوٹیوب پہ بجٹ بناتے ہیں, ہم ان لوگوں کو نہیں بلاتے جو اس کے سفرر ہیں, جو الٹیمیٹلی حکمان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کی قابلیت نہیں ہے, یا جان بوجھ کے کرتے ہیں, یا کوئی رکاوٹ ہے ان کو, کون یا بہرے گونگے. اس وقت تو جو میں خیال سے بجٹ بن کے آیا ہے وہ تو بظاہر ایسی نظر آتا ہے کہ شاید ہمارے وہ بجٹ پیش کرنے والوں, بنانے والوں کو بھی نہیں پتا کہ بجٹ کس نے بنایا, کیونکہ آئی ایم ایف کی اتنی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کا بہت بڑا اسٹیک آپ کی اکانومی میں ہو گیا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی رول ریگولیشن تو لگائیں گے نا, وہ اپنے آپ کو کاغذوں میں تو سیکیور کریں گے کہ جی اتنا پیسہ ہمارا جو ہے وہ کہاں ہے, نظر بھی آ رہا ہے. دیکھ لیں بینک اگر آپ کو پیسے دیتا ہے, رننگ فائنانس دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کو اسٹاک خریدنے کے لیے پیسہ دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سفید پہ کالا ہونا چاہیے. بالکل ایسی. اب اگر اسٹاک خریدنے کے لیے پیسہ دیا تو وہ جب کبھی انسپیکشن کرنے آتا تو کہتا ہے یا تو اسٹاک ہو جس کے میں نے پیسے دیے, یا پھر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ مارکیٹ میں کہوں میں فیاض صاحب سے اتنے لاکھ لینے, ان سے اتنے لاکھ لینے, تو میرا پیسہ تو یا تو فیاض صاحب کے گھر میں آؤٹ اسٹینڈنگ کی صورت میں یا اسٹاک میں پڑا ہے. دونوں جگہ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے, اس کا مطلب کھا گیا بندہ, کھا گیا. تو یہاں تو یہ نا وہ آگے ڈھونڈتے ہیں, پیسے نظر نہیں آتے تو کہتے ہیں ٹیکس لا کے وصول کرو, ہم تیار ہیں. امید سمجھتے ہیں کہ جان چھٹے گی, ہماری مشکلات ختم ہوں گی. سر جب تک کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی اس ملک کے اندر, اس وقت تک کہ آپ کے لوگوں کا ابھی تک ایک ویٹ اینڈ سی پہ چلے گئے, وہ صبر دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا. فقدان ہے, مائگریشن, برین ڈرین یہاں سے ہو رہا ہے. آپ کا ینگ بچہ جو پڑھ لکھ گیا ہے وہ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں, آپ خالی یوٹیوب پہ ایک مرتبہ امیگریشن سرچ کر دیں, آپ کو کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپ, امریکہ, گلف سینکڑوں ایڈ آ جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ افغانستان کا بھی حال دیکھا تھا, جہاز کے اوپر لوگ بیٹھے تھے, ہمارے پاس بھی یہی یہ بننے جا رہا ہے. آپ سر سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جا رہے ہیں نا, پڑھے لکھے لوگ بھاگ رہے ہیں, بچے بھاگ رہے ہیں, نہیں رہنا. اور اس کے بعد جو فلائٹ کیپٹل ہو رہا ہے, ہم اس چیز کو میڈیا آپ اس کو نہیں لا پاتا کیونکہ چیزیں اتنا بڑا ملک ہے. سر بہت لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, جس کے گھر میں 4 بچے ہیں نا, جو تھوڑا سا مینیج کر سکتا ہے, وہ 1 یا 2 بچے کو تو چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو یہاں سے میں نکالوں. لوگ خوف زدہ ہیں. اب تو لوگ کہتے ہیں یار بچے چلے جائیں, ہم بھگت لیں گے جو عمر یہاں پہ گزار لیں گے جیسی بھی. آپ مینیج ہی نہیں کر پاتے لوگ سے, مطلب لوگوں کا بجٹ بن ہی نہیں پاتا. لوگ لگژری تو بہت دور کی بات ہے, یہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہوئی سر, یہ کئی سالوں میں ہوئی ہیں. ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے سر جنگی بنیاد پہ, وار فوٹنگ لیول پہ بیٹھ جائیں, چھوڑ دیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو, مساق کیا کہتے ہیں جمہوریت کو چھوڑیں, مساق معیشت کی بات کریں, چارٹر آف اکانومی کی بات کریں. ہنگامی بنیاد پہ شارٹ ٹرم پلان لے کے آئیں گے, 3 مہینے کا پلان, 6 مہینے کا پلان, 1 سال کا. مگر 2021 سے پہلے تو یہ باتیں بڑی سوٹیبل لگتی تھی کہ چارٹرڈ اب اکنامی کی ضرورت ہے, مگر اب وہ پھر ابھی بھی ہے. دیکھیں آپ کے پاس پوٹینشیل ہے, آپ کے پاس ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ دیکھ لیں, آپ کے پاس 16-18 سال سے لے کے 25-30 سال کے 43% یوتھ ہے, کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا, سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم دابے جی انڈسٹریل ایریات بنا رہے ہیں کچھ, اور میں ملتا رہا ہوں سندھ گورنمنٹ کے ان تمام ارباب اقتداروں سے, میری بڑی اچھی سلام دعا ہے, میں ان سے ملتا رہا ہوں, ان کی پرپوزل دیکھتا رہا ہوں, سنتا رہا ہوں, میرے کاٹی میں وہ آتے ہیں. ہم ان کو یہ کہا کہ سر بالکل بنائیں,
انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیں, لیکن اس کو بنانے سے پہلے آپ ہمیں ایشورٹی دیتے ہیں کہ ہم بجلی بھی سستی دیں گے, پانی بھی دیں گے, انفراسٹرکچر بھی دیں گے, روڈ بھی دیں گے, سیوریج بھی دیں گے, ڈرینیج بھی دیں گے. سر یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر ہم ایک انڈسٹری کے لوگ ہیں, ہمارا کام انڈسٹری چلانا ہے, اکانومی امپلائمنٹ جنریٹ کرنا ہے, امپورٹ کرنا ہے, ایکسپورٹ کرنا ہے, یہ ہمارا کام ہے نا انڈسٹری کا. ہم سارا دن بیٹھ کے تو یہاں گٹر صاف کرتے ہیں, سارا دن بیٹھ کے تو نالے صاف کرتے ہیں, ونچنگ مشین ہم نے لی ہوئی ہے, کبھی ہماری ونچنگ مشین وہاں سے نالا صاف کر رہی ہوتی ہے, کبھی دوسری جگہ جا رہی ہوتی ہے, فائر بریگیڈ ہم چلا رہے ہیں. آپ کے پاس فارینر بھی آتے ہوں گے جو ہے, آتے نہیں بلاتے سر شرم کے مارے, کیا کریں. اچھا فائر بریگیڈ ہم چلا رہے ہیں, اسکول ہم چلا رہے ہیں, اسپتال ہم چلا رہے ہیں, تو ہم کاروبار کب کریں؟ یعنی جو سرکار کی ذمہ داری ہو وہ سرکار نہیں کرتی, جو کام سرکار نہیں وہ کرتے ہم کر رہے ہیں. ایک آپ یقین کریں ہمارے 2 ونچنگ مشینیں, ہمارے پاس پورا ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر, جو سارا دن 8-10 لوگ ہمارے صرف یہاں پہ نالے اور گٹر صاف کر رہے ہوتے ہیں, کچھ الیکٹرک کی کمپلینٹ سالو کر رہے ہوتے ہیں. چلیں کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی پالیسی میٹر آ جاتا ہے, اس میں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جائیں بیٹھیں. ٹیرف بڑھ رہا ہے, ریٹ بڑھ رہے ہیں, گورنمنٹ کی ڈیوٹی غلط لگ رہی ہے, یہ تو ہمارا کام ہے اس پہ بولنے, لیکن ہم تو الجھ گئے ہیں بالکل روڈ گلیوں نالوں کے اندر. سر اب اس چیزوں میں ہم الجھا کے اگر آپ اپنے صنعتکار کو رکھو گے تو اس سے کیا توقع کرو گے کہ وہ آپ کو پرفارم کر کے دے گا؟ اس کی تو آپ نے پورا صلاحیت یہیں پہ ختم کر دی, کیونکہ وہ اس کا کور ایشو, اس کی فیکٹری کے آگے اگر پانی جمع ہے تو اندر کیسے جائے گا فیکٹری میں کام کرنے کا؟ اس کا کوئی وزٹر. سر پہلے زمانے میں نا اتنا آسان نہیں تھا, ایک فیکس کے اوپر, ایک ٹیلس کے اوپر آرڈر آتے تھے. آج کا بائر جو ہے نا اس نے انٹرنیشنل یورپ نے اسٹینڈرڈ اتنے ہائی کر دیے, اتنے آج یورپ پیسہ کمائی اسٹینڈرڈائزیشن کے اوپر رہا ہے. وہ ٹیکنالوجی دماغ لے کے آتے ہیں, انہوں نے ایسے ایسے اسٹینڈرڈ بنا کے اس کی لاکھوں ڈالر کی فیس رکھ دی ہے, وہ آپ پہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں, ان کے بندے آتے ہیں, وہ آپ کی فیکٹری وزٹ کرتے ہیں, آپ کی سائٹ وزٹ کرتے ہیں, آپ کا پوری پرفارمنس دیکھ کے پھر آپ کو آرڈر دیتے ہیں. آپ کی فشریز نہیں جا رہی, آپ کے ابھی کچھ انہوں نے تھوڑا ریلیف دیا ہے سی فوڈ کے حوالے سے. کتنی بڑی فیلڈ ہے سر, یہ تو بلو اکانومی ہے, اس کو تو آپ اللہ کی یعنی پانی سے ہاتھ ڈال کے پیسے نکالنے, کچھ نہیں کرتے. ہم اس سورس پہ جاتے ہی نہیں نا جہاں سے ہمیں, جیسے آپ نے کہا کہ کیسے نکلیں گے, سر ایسے ہی نکلیں گے. بلو اکانومی کی طرف ہم آئیں, ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ کریں, انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیں. یہی تو 4-5 پیرامیٹرز ہیں, اس سے آپ کی چیزیں ہوں گی, اور یہ اس وقت ہوں گی جب یہاں پہ آپ انرجی آؤٹریچ کا مسئلہ حل کریں گے, سیاسی استحکام لائیں گے, لوگوں میں کانفیڈنس دیں گے, ایز کریں گے, کنڈنسو انوائرمنٹ دیں گے, لوگ خود کام کریں گے. سر یہ آپ کا بوجھ یہ لوگ ہی اتاریں گے, حکومتیں نہیں اتارتی. فورن انویسٹمنٹ کے ہم میسج چلاتے ہیں, سعودیہ سے فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, دبئی سے آ رہی ہے, ابھی خلیج کی بتا رہے 8.5 ارب, مگر سر وہ کہاں آئے گی؟ وہ انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی مل کے یہاں پہ لگے گی نا. اب تو اے آئی کا زمانہ آ رہا ہے, پھر تو یہ سارے ہیومن ریسورس تو پھر مسئلہ بن جائے گا. سر آپ کو بندے نہیں ہوں گے اس لیول کے, اور وہ سچ جا رہے ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت اجازت نہیں دے رہا, مگر ہمارا بحث جو ہے بڑا ایک اچھا بھی اور طویل ہوتا جا رہا تھا. کوشش تھی کہ سموری کے گالیوں نہ صرف پروگرام میں شامل کیوں. بہرحال جوہر علی قلندی صاحب جو کہ تجویز نہیں حکومت کے گرجے تو نہ صرف تجویز عمل کرے بلکہ خوبصورت گالیوں یا ایئر کنڈیشن کمرن میں وہی چائے کے کپ پیئण सां मसइलनि ते ॻाल्हाए सघे थो, पर उन ते अमल जी ज़रूरत आहे. अगरि जेकॾहिं मुल्क खे ब्लैक ग्रे लिस्ट जहिड़नि जेका ख़तरनाक माण्हू असां ॻाल्हि कंदा आहियूं तमग़ा इम्तियाज़, अगरि जेकॾहिं असांखे अहिड़े क़िस्म जे ब्लैक क़िस्म जे जेके दाग़ आहिनि, अगरि अहिड़े क़िस्म जा जेके तमग़ा हूंदा उन्हनि मां कढणो आहे त अहिड़नि स्टेक होल्डर सां वेही न सिर्फ़ु मसइलनि जो हल करणो पवंदो, बल्कि जिते असांजो पढ़ियल लिखियल नौजवान वाक़ई इहा हक़ीक़त आहे जेको कुझु न कुझु हासिलु करे थो, उहो सम्झे थो त मुल्क जो मुस्तक़बिल ॾाढो मुश्किल सूरत मां गुज़री रहियो आहे, त हू ज़ाहिर कुझु करे ई नथो सघे, बेवस आहे, हू पंहिंजी ख़िदमतूं पंहिंजे मुल्क में कतब नथो आणे सघे. जिते कारखाना बंदि थी रहिया आहिनि, जिते ज़राइत जो सेक्टर हुजे, ब्लू इकानमी हुजे, अहिड़े क़िस्म जा जेके बि सेक्टर्स आहिनि जेकॾहिं उन मां असां नथा कमाए सघूं त पोइ आख़िर ॿियो कहिड़ो रस्तो अख़्तियार कंदो. जेकॾहिं बेरोज़गार नौजवान पंहिंजो घर बि न हलाए सघे त पोइ हू पंहिंजा रस्ता नवां ॻोल्हींदो ऐं पंहिंजो मुल्क छॾे ॿिए पासे वञे थो. इहो बि असांजो हिकिड़ो न सिर्फ़ु क्रीम जेको लॉस आहे इहो बि असांखे बर्दाश्त करणो पइजी रहियो आहे. बहरहाल वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे या सिंध हुकूमत हुजे या ॿियनि सूबनि जूं हुकूमतूं हुजनि, उन्हनि खे गॾिजी वेही मीसा के जमहूरियत ॾियां, मीसा के मैशत जो नारो न बल्कि उन ते अमल करण जी ज़रूरत आहे. ऐं असां मुश्किलातुनि मां तॾहिं ई निकिरी सघूं था. प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी त पहुचो, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह भाई.